बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साहिर अली। तमाम सुनने वालों को, तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात। आज है तारीख़ 20 फरवरी और दिन है इतवार का। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। कुछ खबरें जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। सबसे पहले बहुत ज़्यादा लोग इस वजह से परेशान हैं कि हुकूमत उनको पकड़ रही है, यानी सऊदी हुकूमत की मैं बात कर रहा हूं, कि उनको पकड़ कर वो फिर उनको वापस भेज रहे हैं। इस बात में कोई सदाकत नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये ऑपरेशन इसलिए शुरू किया था क्योंकि वो उन्होंने एक तकरीबन 6 महीने पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो लोग जो गैर मुल्कियों के नाम से कारोबार कर रहे हैं उनको पकड़ा जाएगा और उनको डिपोर्ट किया जाएगा, या उनके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई या कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब मसला ये है कि लोग उसको गलत समझ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम घरों से नहीं निकल रहे क्योंकि हमें पकड़ा जा रहा है और एक्सक्यूज मी, हमें पकड़ा जा रहा है और हमें डिपोर्ट किया जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो गैर मुल्कियों के नाम से अपना कारोबार चला रहे हैं, उनके साथ मिलकर वो कारोबार कर रहे हैं। बल्कि हकीकत यह है कि जो लोग किसी ख़ास वीज़े पर हैं, किसी के साथ काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई भी किसी किस्म की इस तरह की कोई बात है नहीं, ना ही उनके लिए कोई ख़तरा है। सिर्फ उन लोगों के लिए जो दूसरों के नाम से कारोबार कर रहे हैं, उन लोगों को पकड़कर डिपोर्ट किया जाएगा या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब आते हैं सऊदी कानून के मुताबिक अजान के वक़्त गाना बजाना, म्यूजिक सुनना, ये पता नहीं गला मेरा खराब हो गया। सऊदी कानून के मुताबिक अजान के वक़्त गाना बजाना, म्यूजिक सुनना ये गैर कानूनी करार दिया गया है। अगर आपको अजान के वक़्त म्यूजिक सुनते हुए पकड़ा गया तो आपको 1000 रियाल जुर्माना किया जाएगा, और अगर दोबारा आपको इसी जुर्म की पादाश में पकड़ा जाता है तो दोबारा आपको 2000 रियाल जुर्माना किया जाएगा। यानी आप एक्सक्यूज मी, माफी तलाफी। अच्छा, एक आदमी मुझे सिर्फ ये बता दे कि आवाज आपको सही आ रही है, अभी ठीक हो जाएगा सब कुछ। नहीं जनाब, कोरोना कोई नहीं है। वो अभी यहाँ पे कुछ स्वीट पड़ा हुआ था तो वो मैंने खा लिया, जिसकी वजह से वो गला थोड़ा सूख गया। अच्छा, सऊदी कानून के मुताबिक अगर अजान के वक़्त किसी को पकड़ा जाता है, आप कोई म्यूज़िक सुनते हैं, गाना सुनते हैं, जो गैर कानूनी काम होगा, उसके खिलाफ आपके खिलाफ कार्रवाई करके आपको 1000 रियाल तक जुर्माना किया जाएगा। और अगर दोबारा उसी जुर्म की पादाश में आपको दोबारा पकड़ा जाता है तो सऊदी कानून ये कहता है कि आपको 2000 रियाल तक जुर्माना किया जा सकता है और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो ये दूसरी खबर थी। तीसरी खबर ये है कि जो कुवैत से है, कुवैत ने जो अपने करंटीना, जो उनका सिस्टम था, वो ख़त्म कर दिया है। अब आपको करंटीना होने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि आप डायरेक्टली जा सकते हैं अगर आप वैक्सीन शुदा है। वैक्सीन शुदा मीन कि आपने 2 डोज लगवाए हैं, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है ना ही PCR टेस्ट करने की, ना ही आपको करंटीना करने की वहाँ पर ज़रूरत है। लेकिन अगर आप एक वैक्सीन आपने लगवाई है और आपके कंप्लीट डोज नहीं लगे तो फिर आपको हाउस आइसोलेशन भी होना पड़ेगा 7 दिन के लिए, और उसके बाद यानी 7वें दिन आपको दोबारा एक टेस्ट करना होगा। और अगर आपका टेस्ट मनफी आता है तो आप फिर हाउस आइसोलेशन से ख़त्म हो जाएंगे, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये उर्दन ने भी इसी तरह किया है और बहरीन ने भी आहिस्ता आहिस्ता तमाम दरवाजे जो है, तमाम रूट्स जो है वो खुल रहे हैं, जो एक अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है। और इंशाल्लाह दुआ यही है कि अल्लाह ताला दोबारा इसी तरह वही आवाज़ बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। दोबारा उसी तरह रहल पहल जिस तरह पहले होता था उसी तरह हो, और इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि बहुत जल्द उम्रा जो है तमाम ज़ायरीन के लिए
کھولنے کی مطلب باتیں کی جا رہی ہے. ابھی تک مصدق کوئی اطلاعات نہیں ہے جس کے بنا پر میں آپ کو کہہ سکوں کہ تمام لوگوں کے لیے کھل گیا ہے, لیکن ابھی بھی وہ کچھ نہ کچھ شرائط سامنے رکھ رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ بہت جلد یہ تمام کی تمام جو مصیبتیں ہیں وہ ٹل جائیں گی. اب آتے ہیں کہ بار بار ایک سوال بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے جس کا میں نے کافی دفعہ تمام لوگوں کو جواب بھی دیا ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ میں 3 سال پہلے ڈپورٹ ہوں, جیل کے ذریعے گیا ہوں, کوئی کہتا ہے کہ مجھے پکڑ کر بھیجا گیا ہے. آپ کو پکڑ کر اگر پاکستان بھیجا گیا ہے تو اٹ مینز کہ آپ کو ڈپورٹ کیا گیا ہے. سمپل یہ ہے کہ آپ اپنا ایک پرنٹ نکلوا لیں, اس پرنٹ میں اگر مرحل لکھا ہوا ہے تو مرحل کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہیں جا سکتے دوبارہ. اگر آپ سے کوئی پیسے لیتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ کا کام کروا کے آپ کو مرحل سے کلیئر کروا دوں گا, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, کوئی آپ کو کلیئر کروا نہیں سکتا. بلکہ ایسے کئی کیسے سامنے آئے ہیں کہ انہوں نے دوبارہ ویزے لگوائے ہیں, ویزا آپ کو مل جاتا ہے, لیکن آپ جب ایئرپورٹ پر چلے جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کے فنگر پرنٹس وہاں پر آپ کو فنگر پرنٹس دینے پڑیں گے. جب آپ فنگر پرنٹس دیتے ہیں تو فنگر پرنٹس کے بعد آپ کا جو قصہ ہے وہ کھل جاتا ہے, جس کی بنا پر آپ کو وہاں پر ڈپورٹ کیا جاتا ہے دوبارہ, اور آپ کا ریکارڈ اور بھی خراب ہو جاتا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ کا اگر کوئی رشتہ دار ہے, آپ کا کوئی جاننے والا ہے, آپ کا کوئی بھائی ہو, جو بھی ہو, کزن ہو, سعودی عرب میں ہو, اس سے کہیں یا پھر کسی ٹریول ایجنٹ سے رابطہ کریں اور ٹریول ایجنٹ کو یہ کہہ دیں کہ آپ کے لیے کوئی پرنٹ نکلوا دیں. لیکن یہ پرنٹ فری میں نہیں نکلتا, لہٰذا آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں, نہ ہی میں کسی کی پروموشن کر رہا ہوں, بلکہ صرف آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ فری میں نہیں نکلتا. اس پہ تقریباً میرے اندازے کے مطابق 150 سے 250 ریال تک کا خرچہ آتا ہے. آپ کسی بھی ٹریول ایجنٹ سے نکال لیں, میں کسی مخصوص ٹریول ایجنٹ کا نام نہیں لے رہا کہ آپ اس کے پاس جائیں, بلکہ کسی سے بھی آپ کہہ دیں تو وہ آپ کو یہی کہے گا کہ اتنا خرچہ اس پر آتا ہے, جو اس کے سروسز چارجز ہے, تو وہ جا کر وہاں سے نکلوا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کا اپنا کوئی ہو, آپ کا اپنا کوئی رشتہ دار ہو, تو شاید وہ تھوڑے سے پیسوں میں بھی آپ کا یہ کام کر دے. اگر تو اس میں لکھا ہوا ہے مرحل کے ذریعے آپ پاکستان چلے گئے ہیں, ڈپورٹ کیا گیا ہے آپ کو, تو آپ کبھی بھی واپس نہیں جا سکتے. اور اس میں اگر آپ کو 5 سال کا عرصہ گزر چکا ہو, 6 سال کا ہو, 10 سال کا, پرانا قانون, جب نیا قانون آ جاتا ہے تو پرانا قانون تمام سب کا سب ختم ہو جاتا ہے. لہٰذا آپ اس چیز کو ایشو نہ بنائیں. زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں کہ میں 2015 سے پہلے یہ قانون نہیں تھا, یا 2018 سے پہلے میں ڈپورٹ ہوا تھا تو یہ قانون نہیں تھا. تو یہ بالکل سراسر غلط بات ہے. جو نیا قانون جب آ جاتا ہے تو تمام پرانے کالعدم, جس کو کہتے ہیں کہ پرانے قانون ختم ہو جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ تقریباً جنوری کے مہینے میں, میرے خیال سے, مجھے ایگزیکٹلی ڈیٹ یاد نہیں ہے, لیکن جنوری میں تقریباً 200 پاکستانیوں کو ڈپورٹ کیا گیا تھا. وہ اس وجہ سے ان کو ڈپورٹ نہیں کیا گیا کہ ان کو پکڑ کر ان کے عقابے چیک کیے گئے تھے, تو وہ یا تو مطلب وانٹڈ لوگ تھے, یعنی ان کے عقابے ختم ہو چکے تھے, یا پھر ان لوگوں کے جو بھی معاملات تھے. بہرحال ان کو پکڑنا ان کے لیے ضروری تھا, انہوں نے پکڑ لیا اور بعد میں ان کو ترحیل کے ذریعے ڈپورٹ کیا گیا ہے, یعنی وہ اب لائف ٹائم دوبارہ نہیں آ سکیں گے. اب اس بات کو اس بات سے جوڑا جا رہا ہے کہ 16 فروری سے جو قانون بنایا گیا ہے اور اس کے مطابق آپ کسی غیر سعودی کے نام کاروبار نہیں کر سکتے, تو اس قانون کو اس سے جوڑا جا رہا ہے, جس میں بہت ساری افواہیں پھیلائی گئی کہ کافی سارے لوگ جو ہے وہ کام پر نہیں جا رہے کیونکہ ان کو پکڑ کر ان کو ڈپورٹ کیا جائے. بالکل غلط بات ہے. آپ 100% اگر کلیئر ہے تو آپ اپنے کام پر جائیں, آپ کو کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا. ہاں, البتہ چیکنگ ان کا حق ہے کہ وہ آپ کا اقامہ چیک کر سکتا ہے. اگر آپ کا اقامہ ویلڈ ہے, آپ کا کوئی آپ کے پیچھے آپ کا کوئی کیس نہیں ہے, آپ نے جو آپ کے جرمانے ہیں وہ وقت پر ادا کرتے ہیں, تو آپ اس چیز کے اس چیز کے مرتکب نہیں ہوں گے, آپ کو ڈپورٹ نہیں کیا جائے گا. صرف اقامہ چیک کرنا ان کا حق ہے, لہٰذا اس چیز کو آپ یہاں پر بھول جائیں. دوسری بات یہ کہ ایک بھائی جو بہت دنوں سے یہی ایک سوال پوچھ رہا ہے کہ آپ
ڈپورٹ ہونے والوں کے لیے ان کی آواز بنے. میری جان بھی آپ لوگوں پر قربان، لیکن بات یہ ہے کہ میں صرف یہاں تک بول سکتا ہوں. باقی اگر آپ کو کوئی کہے کہ ایمبیسی میں نے یہ بات کی ہے اور وہاں پہ بات کی ہے، یہاں پہ میں نے ان سے، تو یہ سراسر جھوٹ ہے. کسی کی آواز ایمبیسی والے کسی کی نہیں سنتے، ان کا اپنا ایک قانون ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ اللہ سے دعا کر سکتے، ایک وہی ہے جو سب کی سنتا ہے، آپ کی بھی سنے گا، میری بھی سنے گا. البتہ نہ ہی میرے ایمبیسی میں کوئی تعلق ہے، بلکہ ایک بھائی تو کہہ رہا تھا کہ اگر آپ بلال اکبر صاحب سے بات کریں، بلال اکبر صاحب تو چلے گئے ہیں، وہ ابھی ہے بھی نہیں، لیکن وہاں تک ہماری رسائی نہیں ہے، نہ ہی ان سے ہماری کوئی بات چیت ہے، نہ ہی کوئی کانٹیکٹ ہے. لہٰذا میں اس چیز کو آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، جو بھی حقیقت ہے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ یہی ایک حقیقت ہے. ہم صرف آپ کے لیے یہیں سے آواز اٹھا سکتے ہیں. اگر اللہ نے رحم کی، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ لوگوں کا جو بھی مسئلہ ہوگا وہ ضرور حل ہوگا. اردن کے حوالے سے بھی آپ کو بتا دیا کہ اردن اور کویت نے جو ہے وہ قرنطینہ ہاؤس آئسولیشن وہ بھی ختم کر دی ہے. صرف ان کو لوگوں کے لیے ہے جو کہ نان ویکسینیٹڈ ہے. اگر وہ نان ویکسینیٹڈ ہے تو ان کو 1 ہفتے ہاؤس آئسولیٹڈ ہونا پڑے گا، اور 1 ہفتے بعد یعنی 7ویں دن ان کو دوبارہ ٹیسٹ کرانا ہوگا. اگر تو وہ منفی آ جاتے ہیں تو آپ پھر فارغ ہے، آپ ہاؤس آئسولیشن سے بھی نکل سکتے ہیں. اور ایک دفعہ پھر بتا رہا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھے وائس میسج میں بھیجا کریں. انشاءاللہ میں ضرور، اگر مجھے اس کا ایک مستند حل نظر آ رہا ہو اور میں اگر میرے علم میں ہو تو میں انشاءاللہ ضرور آپ لوگوں کو اس کا جواب دوں گا. دوسری بات یہ کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو پلیز اس کو آپ اگنور کیا کریں، اس کو پکڑے رہا، کیونکہ میں کوئی امیگریشن لائر نہیں ہوں، کوئی مطلب ایمبیسی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. تو میں بھی آپ لوگوں کا، آپ جیسا ایک بھائی ہوں، آپ لوگوں جیسا مسافر ہوں. جس طرح اللہ تعالیٰ آپ کی سنتا ہے اسی طرح میرے بھی سنتا ہے، جس طرح لوگ آپ کی سنتے ہیں اسی طرح میرے بھی سنتے ہیں. میں بھی آپ کی طرح ہوں، آپ میری طرح ہے. تو لہٰذا جو غلطی اگر ہو جائے تو اس کو بجائے تنقید کرنے کے، اگر آپ اس کو تھوڑا اپریشیٹ کریں اور اس کو کہیں کہ یہاں پر آپ نے غلطی کی ہے اور اس غلطی کو آپ ٹھیک کریں، تو میں اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کروں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ ٹائم ٹو ٹائم آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں، اور انشاءاللہ آپ اپڈیٹس سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں. اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو میرے واٹس ایپ نمبر پر آپ مجھے وائس میسج کریں. انشاءاللہ آپ کو ضرور میں اس کا جواب دوں گا اپنے تجربے کے مطابق. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ساتھ میں پانی ضرور پیے گا، کیونکہ گلا پھر خراب ہو جاتا ہے. مجھے اجازت دیجیے، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.